वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। प्रोग्राम में आज हम तफसील से बात करेंगे जो सियासी सूरत हाल है और ख़ास तौर पे जो पिछले एक दिन से या कुछ दिनों से हम कह सकते हैं इस्टेब्लिशमेंट के किरदार को लेके कुछ गुफ्तगू हो रही है। गुज़िश्ता रोज़ बात अगर इस पे बहस एक दफ़े दोबारा छिड़ी तो वो जो इंटरव्यू दिया फवाद चौधरी साहब ने, जो साबका वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने मंसूर अली ख़ान साहब को एक्सप्रेस पे एक इंटरव्यू दिया जिसके अंदर उन्होंने ये एतराफ़ किया एक मौके पे कि जो हुकूमत थी उसके ताल्लुकात इस्टेब्लिशमेंट से ख़राब हो चुके थे और ग़ालिबन इसी वजह से उनकी जो हुकूमत है वो अब घर भेज दी गई। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने ज़ाती तौर पे बहुत कोशिश की कि ये ताल्लुकात जो हैं इनको एक दफ़े फिर ठीक किया जा सके, मगर ऐसा हुआ नहीं। उनसे ये भी पूछा गया कि क्या ये जो ताल्लुकात में बिगाड़ है ये अक्टूबर 2021 से हुआ जब DGISI के नोटिफिकेशन और तैनाती के हवाले से मसाइल हुए। तो जवाब में फवाद साहब ने एक शेर पढ़ा और जिससे ये कहने की कोशिश की कि एक वाक़या या एक हादसा नहीं होता जिसकी वजह से एकदम कुछ होता है। फवाद चौधरी साहब ने इसके अलावा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी जमात को दीवार से लगाने की कोशिश ना की जाए। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा किया गया तो जो ये कोशिश कर रहे हैं उनका भी नुकसान होगा। मगर दिलचस्प बात यह है कि दूसरी तरफ जमात में एक और बयानिया भी है, ख़ास तौर पे अगर हम चेयरमैन PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का जिक्र करें तो वो बार बार ये कहते हुए सुने गए हैं कि फ़ौज पर तनकीद नहीं होनी चाहिए। बहुत एक मुहतात उनका रवैया है। गुज़िश्ता रात को ट्विटर स्पेस में जहाँ उन्होंने बहुत एक वसी ऑडियंस से गुफ्तगू की, इंटरैक्ट किया, तो उन्होंने वहाँ भी ये बात की कि जो फ़ौज है वो मुल्क के लिए बहुत अहम है और उन्होंने ये अपील भी की कि फ़ौज पर उनके पार्टी के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ज़रिए तनकीद नहीं होनी चाहिए। ये सारी गुफ्तगू एक ऐसे वक्त में हो रही है जब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो अपनी अवामी जो है उसको काफ़ी तेज़ कर रही है। बहुत कामयाब जलसा हुआ कराची में, उससे पहले इस्लामाबाद में और पेशावर में, माफ़ करिएगा, इस्लामाबाद में हुकूमत जाने से पहले हुआ था और अब वो लाहौर में भी आज जलसा करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ दूसरी तरफ जो हुकूमत है उनकी अभी कैबिनेट फॉर्मेशन, गवर्नमेंट फॉर्मेशन में भी मसाइल नज़र आ रहे हैं क्योंकि तहादियों के सब मामला आपस में लगता है कि तय नहीं हो रहे। इन सारे मौज़ूआत पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद चौधरी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, और हमारे साथ मौजूद है मंसूर अली ख़ान साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं, एक्सप्रेस न्यूज़ पे अपना शो होस्ट करते हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी मंसूर साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आपके इंटरव्यू का क्लिप काफ़ी वायरल हुआ है, तो कुछ हमें भी बताएं कि ये गुफ्तगू जो आपकी हुई फवाद चौधरी साहब से, किस तरह आपने ये किस कॉन्टेक्स्ट में सवाल पूछा और किस जो उन्होंने जवाब दिया उसको आप किस तरह देख रहे हैं? थैंक यू सो मच आरफा साहिबा। एक्चुअली मेरे ख्याल में फवाद चौधरी साहब के साथ एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मेरे ख्याल में बताने की ज़रूरत है। फवाद चौधरी साहब इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड और हमारी ज़्यादातर जो नशिस्त होती रही हैं वो हमेशा बड़े कैजुअल माहौल में होती रही हैं। मैं चूंकि लाहौर में होता हूँ और वो ज़्यादातर इस्लामाबाद में होते हैं, तो बहुत कम ऐसा मौका होता है कि हम आमने सामने बैठ के प्रोग्राम करें। अब चूंकि लाहौर में आज जलसा हो रहा है तो फवाद चौधरी साहब 2 दिन से लाहौर के अंदर ही मौजूद हैं और मैंने इसीलिए उनको स्टूडियो के अंदर दावत दी थी। तो जब इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था तो वो वैसे ही बड़े कैजुअल, जिस तरह 2 फ्रेंड्स आपस में बैठे होते हैं, उस तरह गुफ्तगू शुरू हुई थी। मुझे ये लगता है कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो उसी कैजुअलनेस के अंदर जो है वो ये बात कह गए और उसके बाद मेरे ख्याल में शायद स्लिप ऑफ द टंग हो गई, यानी कि आप ये कह रहे हैं? मैं ये तो नहीं कहूंगा बिकॉज मैं ये तासुर जाएगा कि शायद फवाद चौधरी साहब जो है उनकी इंटेलिजेंस जो है वो खुदा न खास्ता ऐसी थोड़ी कम है कि उनसे इतनी बड़ी बात जो है वो मुंह से निकल गई। लेकिन उन्होंने बाद में भी ये बात कही कि हाँ, हमने उसको रिपेयर करने की बहुत कोशिश की, कई महीने लगे, मैंने खुद भी बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं हो सका। सो आई थिंक ये एक एडमिटेंस है जो पिछले कई हफ्तों से हम सभी जानते थे। मेरे ख्याल में आप भी जानती थी, हम भी जानते थे, शहजाद चौधरी साहब भी ये बात जानते थे कि असल मुद्दा तो ये है। लेकिन अब गालिबन उन्होंने मेरे ख्याल में अल्टीमेटली ये कह ही दिया और शायद ये फवाद चौधरी साहब ही कह सकते थे, शायद यहाँ तक इमरान खान साहब खुद भी ना जा सकें। लेकिन ये इनकी ये जो एडमिटेंस है उसके बाद बहुत से और सवाल उठते हैं
کہ پھر آخر آپ کا وہ جو امریکہ والا بیانیہ ہے, امریکہ مخالف بیانیہ, اب وہ اس کی لیگز کدھر ہے, وہ کس چیز کے اوپر سٹینڈ کرتا ہے. اور اب آپ کا ووٹر جب آپ سے سوال کرے گا کہ ایک جگہ آپ یہ بات کہتے ہیں, دوسری جگہ آپ ہمیں امریکہ مخالف بیانیے کے پیچھے لگا رہے ہیں, تو کہاں تک چلے گی یہ کہانی. سو آئی ایم پریٹی شیور یہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک بڑا دھچکا تو لگا ہے اس بات سے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا جو فالوور ہے وہ ڈیڈیکیٹڈ فالوور ہے, وہ چاہے کچھ بھی ہوتا رہے, جو اور لیڈر جو مرضی کہتے رہے, عمران خان صاحب نے جو کہہ دیا ان کا فالوور ان کی بات سنے گا. شہزاد چودھری صاحب سر ایک دفعہ پھر چاہے فواد چودھری صاحب کی بات ہو, بٹ جیسے منصور علی خان صاحب کہہ رہے تھے کہ ڈسکشنز تو پہلے بھی شاید ہو رہی تھی, مگر ہم لوگ اتنا آفیشلی یا اتنا کھل کے اس پر بات نہیں کرتے تھے. اب فواد چودھری صاحب نے کہہ دیا ہے تو ہم اب اس پہ ذرا کھل کر بات کریں گے. سر آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں, آبویسلی ایک پوری تاریخ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی, جو ایک پولیٹیکل رول ہے پاکستان کے اندر, پھر اس کے اندر اچانک جو حکومت کا جانا ہوا, اور اب یہ فواد چودھری صاحب کا اسٹیٹمنٹ, سر آپ کس طرح دیکھیں گے اس کو؟ دیکھیے, پہلی ڈیریویشن تو اس کی یہ ہونی چاہیے کہ وہ جس طرح منصور کہہ رہے تھے کہ وہ جو امریکہ والا بیانیہ ہے سازش کا, وہ کہاں جائے گا, نو لیگس ٹو اسٹینڈ آن والی بات ہو جائے گی. تو میرا خیال ہے ایک تو وہ بڑا ایک کلیئرٹی کے ساتھ چیز سامنے آئے گی, اور میرے خیال میں جو لوگ اٹھانے والے ہیں بات کو اٹھائیں گے عمران خان کو کے جو ناقد ہیں ان میں سے. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے, اگر وقت کرتا ہے پرورش برسوں, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وقت تو ہر دونوں طرف سے پرورش کر رہا ہوگا. یہ صرف ایک سائیڈڈ چیز نہیں ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ایک دم سے اس کو کچھ ہوا اور انہوں نے کچھ ایسا اپنا کرشمہ کر دکھایا جس سے کہ عمران خان کی حکومت گر گئی. یہ تو وقت تو برسوں سے پرورش کر رہا تھا, اور اس کا اظہاریہ منصور بھی کر رہے تھے, آپ بھی کر رہے تھے, ہم سب بھی کر رہے تھے اپنے پروگراموں میں, اور پوری پچھلے 3.25 سال یہ بات چلی. اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ پیٹف کے معاملے میں, لیجسلیشن کے معاملے میں, کسی اور قسم کی جی بی کی لیجسلیشن کے معاملے میں یو آر انیبل ٹو ورک دا پارلیمنٹ, آپ پارلیمنٹ چلا نہیں سکتے, اور آپ کو فوج کو بلانا پڑتا ہے کہ یہ کام کر جائیے, جی بی والی لیجسلیشن پاس کروا دیجیے, پیٹف کے بارے میں ہمارے سر پہ آن پڑی ہے مصیبت, اس کو پاس کرا دیجیے. اب اگر آپ اس کی وجہ سے سسٹین کر رہے ہیں اپنی لیجسلیشن کو اور اپنی حکومت کاری کو, جو کہ کرٹیکل حکومت کاری ہے, تو پھر مجھے بتائیے کہ پھر ہم کہاں پہ کھڑے ہیں ایز اے گورنمنٹ. یعنی عمران خان کو آج شکایت اپنے ناقدین سے نہیں ہونی چاہیے, کسی اور ادارے سے نہیں ہونی چاہیے, بلکہ اس کو انٹروسپیکٹیولی دیکھنا چاہیے اپنے اندر, اور دیکھنا چاہیے کہ مجھ سے کہاں کہاں پہ کیا کیا غلطیاں ہوئیں. سب سے بڑی غلطی دیکھیے, اگر عمران خان کی حکومت, میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر عمران خان کی حکومت بہترین کام کر رہی ہوتی, یا ایوریج سے بہت بہتر کام کر رہی ہوتی, ابو ایوریج کام کر رہی ہوتی, کیا آج عمران خان حکومت سے باہر ہوتے؟ تو میرا خیال ہے کہ اس کو اس پیرائے میں دیکھنے کی ضرورت ہے. ہم بہت جلدی ایک فائنلی میں آپ کو یہ بھی, چونکہ یہ معاملہ اسٹیبلشمنٹ کا آیا, اسٹیبلشمنٹ نے کب یہاں پہ اس ملک میں اس کا رول نہیں رہا سیاست کے اندر. وائی شوڈ بی سرپرائزڈ اگر اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول ابھی نظر آتا. یہ 90 کی دہائی سے کچھ یہ دیکھ لیجئے کہ جب بے نظیر اور نواز شریف آلٹرنیٹ کرتے تھے اپنی گورنمنٹس کو, تو کیا جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ کہیں نہ کہیں پہ اس کے اندر مدخل نہیں ہوتے تھے, اس معاملے کے اندر ریزالو نہیں کراتے تھے. جہاں سیاست فیل کر جائے, جہاں پارلیمنٹ اپنا کام نہ کرے, جہاں حکومتیں سیاسی طور پر بالکل سٹیگنیٹ ہو جائیں. سر آپ یہ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ دس از جسٹ بزنس لائک یوزول, جو 90 کی دہائی میں ہوا اب بھی وہی کچھ ہو رہا ہے. فار پاکستان اٹ کوڈ بی بزنس لائک یوزول, بٹ ایک سیکنڈ رک جائیے یہیں پہ بفور وی ٹیک دس اینڈ موو آن ود رن اوے ود دس. کیا پولیٹیکلی وہ لوگ آئے ہیں جو کہ کہیں باہر سے امپورٹ کر کے لائے گئے ہیں, یا یہ کہ پارلیمنٹ کے اندر جو باقی پارٹیز تھی انہوں نے مل کے, کیا عمران خان کی حکومت ان سے ٹوٹی ہے جو کہ کوئی توڑ کے لے گیا, یا ان کے جو اتحادی تھے وہ ہٹ کے کسی اور کے ساتھ جا ملے؟ کیا یہ اس کا پولیٹیکل پریمائس بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ تو آئی تھنک وی گاٹ ٹو گیو کریڈٹ ٹو سم پولیٹیکل, اس کی جو ریزننگ ہوتی ہے, پولیٹیکل لاجک ہوتی ہے. جب ہم اس کو کرتے ہیں, بڑا آسان ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس دوڑ کے جانا, کہنا انہی کا کام ہے. لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا, جب بھی اس ملک کے اندر کوئی اسٹیگنیشن آئے گی, پولیٹیکل ہو, کانسٹیٹیوشنل ہو, یہاں کی عدلیہ, یہاں کے ادارے ضرور اس کے اندر اپنا رول ادا کریں گے, کیونکہ اس ملک کو لے کے چلنا ہے, روکنا نہیں ہے, اس کو ڈاؤن نہیں لے کے جانا, ختم نہیں کرنا. مجھے یہ نہیں پتا کہ اس دفعہ ہوا یا نہیں ہوا, لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایسا ہوگا, عدلیہ انوالو ہوگی, اسٹیبلشمنٹ یا ادارے آئیں گے اور سمجھائیں گے, اکٹھے کریں گے اور کہیں گے کہ موو آن, لیٹس موو آن.
اب منصور صاحب، اب جو یہ بات شہزاد چودھری صاحب نے کی، ہی سیڈ ڈونٹ رن اوے ود اٹ، بٹ وہی بات کہ سر پھر اگر ہم یہ کہیں کہ یہ دس از بزنس ایز یوزول، تو پھر کیا ہم یہ بھی ازیوم کر سکتے ہیں کہ اب پاکستان تحریک انصاف کی جو پولیٹیکل لرننگ ہے شاید وہ اب فرام دس پوائنٹ شروع ہوگی، جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے یا پی ایم ایل نواز کے لیے بھی شروع ہوئی تھی 90 کی دہائی میں، جب اسی طرح ان کی بھی حکومتیں ہٹائی گئیں یا ہٹ گئیں؟ دیکھیں میرے خیال میں ہم سارے اس بیان کو آبویسلی اس اینگل سے تو دیکھ رہے ہیں کہ ہاں جی امریکہ مخالف بیانیہ جو تھا اس کو جو ہے وہ ٹھوکر لگی ہے اس ساری چیز کے بعد، لیکن ہم ایک اور اینگل جو ہے جو میں دیکھ رہا ہوں جو زیادہ تر میڈیا اس کو مس کر رہا ہے، وہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایون دو پاکستان تحریک انصاف کے سٹیج کے اوپر سے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اب تک کوئی ایسی بات نہیں کہی گئی، کوئی ایسا بیان نہیں دیا گیا، نہ کوئی افراد کے نام لیے گئے ہیں، نہ کسی عدلیہ کو تھوڑا سا عمران خان صاحب نے چھیڑا ضرور، لیکن اسٹیبلشمنٹ کو ایز سچ انہوں نے ٹچ نہیں کیا۔ لیکن فواد چودھری صاحب کا یہ جو بیان ہے کل کا، انہوں نے اپنا وہ ووٹر بیس جو ایکچولی جلسوں میں، جلوسوں میں، ریلیوں میں نعرے لگا رہا تھا، پلے کارڈز اٹھا رہا تھا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، اس کو بھی انہوں نے ایمپیٹس دیا ہے کہ یہ دیکھیے، یعنی وہ لوگ بھی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کہتے تھے نا کہ یہ سب کچھ ہوا ہے، تو فواد چودھری صاحب نے بالآخر اس بات کا اقرار کر لیا ہے اور ایکچولی اب یہی ہوا ہے۔ تو ایون دو ایک جگہ پاکستان تحریک انصاف کو اس کا نقصان ضرور ہوا عمران خان صاحب کے اس بیانیوں کو لے کے، لیکن دوسری جگہ فائدہ بھی ہوا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایکچولی وہ اس چیز کو آگے بھی کیری کرنا چاہتے ہیں یا نہیں، اور کس حد تک آگے جانے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ اس سے پہلے نواز شریف صاحب کو آپ دیکھ لیجئے، الطاف حسین صاحب کو آپ دیکھ لیجئے، وہ ہمیشہ بڑا سلو اینڈ سٹیڈیلی اس چیز کو انکریز کرتے ہیں، یہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف نے، عمران خان صاحب نے اسپیسیفکلی ابھی تک کوئی ایسا بیان نہیں دیا۔ ڈز ہی ڈو دیٹ فرام ناؤ آن؟ کیونکہ لاہور کا جو جلسہ ہے وہ سیریز آف پلانڈ جلسوں میں آخری جلسہ ہے، اب یہاں سے اس کے بعد انہوں نے اگلا لائے عمل اناؤنس کرنا ہے، جو میری اطلاعات ہیں کہ آج رات کو وہ آگے کے لائے عمل کو اناؤنس کرنے جا رہے ہیں۔ could be a deadline, could be a long march announcement, could be giving an ultimatum to the government کہ جی اتنا ٹائم ہے آپ کے پاس، اس کے اندر جو ہے وہ نئے انتخابات کا اعلان کر دیں ورنہ ہم یہ کر دیں گے۔ تو ہو سکتا ہے دس could be a starting کہ جی میں نے ابھی صرف ایک پہلا نوچ جو ہے وہ سٹارٹ کیا ہے۔ فواد چودھری صاحب نے یہ بات کہا کہ if you don't listen to us تو آنے والے دنوں میں یا آنے والے ہفتوں میں جو ہے وہ ہم اور بھی بہت کچھ بولنا شروع کر سکتے ہیں۔ بالکل صحیح جی۔ شہزاد چودھری صاحب، سر یہ جو بات منصور صاحب نے کہی ہے یہ بھی بہت اہم ہے کہ ایک طرف تو آبویسلی جو فواد چودھری صاحب نے بات کی ہے اس سے عمران خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف کا جو بیانیہ ہے امریکن سازش کا، اس کو ہارم کیا ہے، ویکن کیا ہے، مگر سر ساتھ میں پھر وہی بات جو اور بھی کچھ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ یہ جو سازش کا بیانیہ ہے یہ کتنا ویگ سا سلوگن ہے کہ یہ اس کو بیچنا بہت آسان ہے ٹو دی الیکٹوریٹ، اور شاید اسی لیے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس کو اتنا پش کر رہی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ایک ایسا سلوگن ہے جو لوگوں کو اپیل کرتا ہے۔ سر دی اینٹی امریکن سینٹیمنٹ یا فورن انوالومنٹ، کنسپیرسی کا آئیڈیا، سر آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ہے کیونکہ یہ اتنا یونیورسل اپیل ہے اس میں کہ اٹ ول کیپ گوئنگ ایون دو فواد چودھری has said something to the contrary؟ لسن، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں پارلیمنٹ میں حکومت تبدیل ہوئی ہے ود ان پارلیمنٹری ایک پروسیس کے تھرو۔ کیا جمہوریتوں میں پارلیمنٹس کے اندر حکومتیں تبدیل نہیں ہوتی ہیں، دنیا بھر میں ہوتی ہیں، ایک دفعہ نہیں کئی بار ہوتی ہیں، تو یہ بھی ایک ہمیں مد نظر رکھنا ہے۔ دوسرا، مثال کے طور پہ ہم یہ آج تک کہتے رہے کہ حکومت اور فوج ایک پیج پہ ہیں، لیکن جب کوئی سال پچھلے کوئی 6-8 ماہ سے یا سال سے جب یہ کہنا شروع کیا ایس پی آر نے، اور یہ کہنا شروع کیا کہ ہمیں سیاست میں مت دھکیلیں، ہم نیوٹرل ہیں، ہم ہر ایک کے لیے برابر ہیں، ہمارا کوئی رول نہیں ہے۔ اچھا، ڈڈ دیٹ مین کہ گورنمنٹ جو ہے اب اپنے آپ کو خود یہاں سے دے شوڈ ٹیک کیئر آف دیم سیلوز؟ ہم تو آج تک آتے رہے تمہارے کاموں کے اندر، لیکن آپ کو بھی تو کچھ کرنا ہے، آپ کو بھی تو بڑھ کے لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ ملانا ہے، آپ کو بھی تو لیجسلیشن لے کے جانی ہے آگے، آپ کو ہی اس ملک کو آگے چلانا ہے۔ آپ سیاسی لیڈر ہیں، آپ کی حکومت ہے، ہم ہر وقت آپ کے لیے، کیونکہ ہم گالیاں کھا رہے ہیں، پچھلے 4 سال سے اس فوج نے گالیاں کھائی نا اپوزٹ سائڈ سے، جو آج حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں لوگوں نے گالیاں دی اور نام لے کے گالیاں دی۔ تو اس لیے the point that we need to keep in mind is کہ دیکھیے آج 62A اور 63A پہ بحث ہو رہی ہے سپریم کورٹ کے اندر،
یہ کس کا کام ہے ڈٹرمن کرنا کہ سزا ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ یہ عدلیہ کا کام ہے، پارلیمنٹ کا کام ہے یا نہیں ہے؟ کیوں پارلیمنٹ اپنا کام نہیں کر سکتی؟ ڈسفنکشنل ہے، کیوں ڈسفنکشنل ہے؟ دے کانٹ ورک ٹوگیدر. واٹ از پارلیمنٹری ڈیموکریسی؟ accommodating with each other, working together, making the wheels of parliament and جمہوریت رن اکٹھی چل اس کو لے کے چلنا اور اس کے پہیے کو چلانا. جہاں پہ ان کے بیچ میں ایک ایسا شگاف آتا ہے، ٹوٹ جاتے ہیں، کام نہیں کر پاتے. پہلے زمانے میں مارشل لا جایا کرتے تھے، ڈائریکٹ انٹرونشن ہوتی تھی، الیکشنز ہوتے تھے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا را اپنے اندر سے اس کا نتیجہ نکالو، اور آلٹرنیٹ آپ کے پاس جو سامنے آیا اس نے احیاء اور ایک افزائش دی عمران خان کے ساتھیوں کو، عمران خان کے مقلدین کو، کہ دیکھو کس قسم کے لوگ حکومت میں آ گئے. اگر یہ تھوڑے سے بہتر ہوتے اپنی تاریخ اور اپنے بیگیج کے حساب سے، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ وہ کوئی انڈائٹمنٹس ہیں یہ وہ وغیرہ وغیرہ. انفارچونیٹلی پرسیپشنز وائز دے گین آن دی ادر سائڈ. جی بالکل صحیح سر. جی جی ناظرین، یہاں پہ چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں شہزاد چودھری صاحب سے اور منصور علی خان صاحب سے، اور ہم بات کریں جو اس وقت اوور آل پولیٹیکل سچویشن ہے. جی منصور صاحب، آج لاہور میں بھی جلسہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا، ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اچھا شو ہوگا، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ کچھ لوگوں کو روکا جا رہا ہے، کنٹینرز لگا دیے ہیں. کیا سر ہم یہ سمجھیں کہ حکومت جو ہے یا پی ایم ایل این یا ایڈمنسٹریشن کچھ نروس ہو گئی ہے عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی سے، یا جو لوگ وہ اٹریکٹ کریں؟ دیکھیں میرے خیال میں اس حد تک تو نہیں جاؤں گا، بیکاز اگر واقعی وہ نروس ہوتے تو شاید اس سے بھی زیادہ بڑی بیوقوفی کرتے. یہ ایک چھوٹی بیوقوفی ہے، میں اس کو اسی طرح کہوں گا. میرے خیال میں وہ ایک کوشش کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے لوگ بڑے آسانی سے پہنچ سکتے تھے مینار پاکستان، ان کے لیے ذرا ہرڈلز کریٹ کیے جائیں. اگر کوئی شخص اپنے گھر سے نکلنا بھی چاہ رہا ہے اور جلسے کو اٹینڈ کرنا چاہ رہا ہے تو ہی وڈ تھنک ٹوائس کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں، پرابلم ہوگی، کس طرح پہنچیں گے. مطلب اس قسم کی سچویشن کریٹ کی جا رہی ہے. لیکن فیکٹ یہ ہے، میں آپ کو لاہور کے بارے میں بتا دوں کہ یہ کافی ایک پولیٹیکلی چارج سٹی ہے، چاہے وہ مسلم لیگ نون کا معاملہ ہو یا پاکستان تحریک انصاف کا معاملہ ہو. اف دے ہیو ٹو ریچ دی وینیو دے ول ریچ دی وینیو. اور خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا جو سپورٹر ہے، اور عمران خان صاحب نے جس طرح یہ سیریز ایک شروع کی ہے، ایک ویو جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں. سو آئی بلیو کہ وہ ضرور آئیں گے، وہ ضرور مینار پاکستان پہنچیں گے. اینڈ آئی ایکچولی ایکسپیکٹ اے گڈ شو. کیا عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی آپ کو بہتر نظر آ رہی ہے منصور صاحب؟ کوئی فرق پڑا ہے لاہور جیسے شہر کے اندر جب سے ان کا یہ حکومت گئی ہے اور انہوں نے یہ سازش کا بیانیہ شروع کیا ہے؟ ڈو یو تھنک کہ ان کی کوئی لاہور شہر میں بھی پاپولیرٹی کی ویو آپ کو نظر آ رہی ہے؟ میں آپ کو بڑے ایک انٹرسٹنگ فیکٹ بتاتا ہوں کہ ان کی حکومت جانے سے ایک ہفتہ پہلے میں نے نواز شریف صاحب کا جو حلقہ ہے، جو ایکچولی مال روڈ کا ایریا بنتا ہے، اب تو ظاہری بات ہے وہ الیکشن نہیں لڑ سکے، اور اس سے پہلے کلثوم نواز صاحبہ نے اس حلقے سے الیکشن لڑا تھا. تو میں نے وہاں پہ جا کے ایک سروے کیا تھا، لوگوں سے جا کے بات کی تھی، اور میں بڑا سرپرائز ہوا تھا کہ اس حلقے میں مجھے جو اس وقت رزلٹ ملا تھا وہ تقریباً 50-50 کا ملا تھا. 50% لوگ جو تھے وہ عمران خان صاحب کو مطلب حکومت کنٹینیو کرنے کے حق میں تھے، اور 50% اس کے اگینسٹ تھے. یہ مسلم لیگ نون کا ایک بڑا سٹرانگ ہولڈ ہے جہاں سے مجھے فیڈ بیک ملا. تو میرا پروگرام جب آن ایئر گیا تو مجھے کئی نون لیگ کے لوگوں کے فون آئے کہ جی یہ آپ کا جو سروے ہے یہ ہمیں ٹھیک نہیں لگتا، یہ لوگوں کا سینٹیمنٹ اس طرح کا نہیں آ سکتا. تو میں نے ان کو کہا کہ جی آپ دیکھیے، آئی کین سی کہ وہ پی ٹی آئی کا فالوور جو سو گیا ہوا تھا، ناراض تھا، اب لوگوں میں بحث نہیں کرتا تھا. جب اس کے رشتہ دار اس کو تانے دیتے تھے کہ جی کیا پرفارم کیا ہے عمران خان صاحب نے، تو وہ آگے سے جواب نہیں دے پاتا تھا. ناؤ ہی ہیز گاٹ سم تھنگ ٹو ایکچولی ٹاک اباؤٹ. اب وہ بحث کرتا ہے اور وہ کہتے ہیں جی میرا اکیلا عمران خان ایک طرف اور یہ سارے دیکھیں سب کے سب اکٹھے ایک طرف ہو گئے ہیں. تو اس لیے آئی کوڈ سی دیٹ ریوائول اگین. اور اس کے بعد الٹیمیٹلی عمران خان صاحب جب ہٹتے ہیں تو وہ اور بھی زیادہ فورس کے ساتھ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا سپورٹر باہر نکلا ہے. سو دیٹس وائی آئی تھنک کہ آج لاہور کے اندر جو شو ہے عمران خان صاحب کو ایک اچھا شو ہوگا. شہزاد چودھری صاحب، سر یہ عمران خان صاحب کو ہم نے پہلے بھی سڑکوں پہ دیکھا ہے، اپوزیشن کرنی ان کو آتی ہے. حکومت جو ہے obviously کولیشن گورنمنٹ کے اپنے بہت سے مسائل ہوتے ہیں، ابھی تک کیبنٹ بھی وہ فائنلائز نہیں کر پائے. کتنا چیلنج ہوگا سر؟ دو چیلنجز ہے if I can say that حکومت کی پاس، ایک اکنامک چیلنجز اور دوسرے عمران خان. کتنا مشکل یا آسان ہوگا آپ کے خیال میں سر شہباز شریف صاحب کے لیے یہ دونوں چیزیں سنبھالنا، اور تیسری طرف کولیشن گورنمنٹ؟ دیکھیے اس وقت پالیٹکس ہی میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کی یا یہ جو کولیشن گورنمنٹ ہے اس کی وزاوی عمران خان ہے، یعنی سیاست کا کام ہے. اس کے اندر کوئی حتمی بات یہ کہ
ان کے پاس یہ حتمی رستہ ہے. اٹس اے گیم آف وٹس. تو وٹس کے حساب سے اور پھر جو آپ کے پاس پاورز ہیں, جو آپ کے پاس طریقے ہیں, آپ اس میں کیسے بہتر پرفارم کر سکتے ہیں ود ان اے گیون ٹائم. گورنمنٹ کو اس رستے پہ چلنا پڑے گا تاکہ وہ جو ایک کال ہے, وہ جو ایک مجبوری ہے کہ الیکشن کے سوا پاکستان کے حالات کا کوئی حل نہیں ہے, اس کو کسی طریقے سے مندمل کیا جائے یا اس کو کمزور کیا جائے, اس بحث کو, اس لاجک کو. تو ایک تو حکومت کا تو یہ کام ہے اور مشکل کام ہے, لیکن اس کے باوجود آئی تھنک گیون دی جو ان کے پاس اس وقت کیپیسٹی ہے, جو کہ کیپٹل ہے, انٹلیکچوئل کیپٹل یا ایکسپیرینس کیپٹل, اس کو استعمال کر کے کیا جا سکتا ہے. جہاں تک عمران خان صاحب کا چیلنج ہے, انہوں نے ڈرانا ہے, دھمکانا ہے, زیر کرنا ہے اور اسکیئر کرنا ہے. فیئر he has to scare the opposition and or everybody else into submission. میری بات مان جاؤ ورنہ میں یوں کر دوں گا. تو وہ دیکھیے ایک قسم کا وہ بھی ایک رویہ ہے جس کو کہ فیس آف کرنا ہے. اب یہ زندگی میں پہلی مرتبہ کسی کو یہ دیکھنے کو رویہ نہیں ملتا. بہت سے لوگ بہت وقتوں میں ایسے رویوں سے گزر چکے ہوتے ہیں اور ایک تجربہ ہوتا ہے کہ ان کو کیسے مینج کرنا ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, دیکھیے عمران خان کس طرح کے جلسے کرتے ہیں, ول نیڈ ٹو کنورٹ ان ٹو ووٹس. ووٹس کے بعد گورنمنٹ کیسے بنتی ہے, گورنمنٹ کے بعد پھر گورنمنٹ کے اندر کام کرنے والی گورنمنٹ کیسے بنتی ہے, ورنہ الٹیمیٹلی آپ پھر اسی عمران خان 2.0 پہ چلے جائیں گے جو آپ دیکھ چکے ہیں. تو اگر اس عمران خان 1.0 نے ڈیلیور نہیں کیا تو 2.0 کیسے ڈیلیور کرے گا؟ ہی شوڈ بی اسپینڈنگ مور ٹائم آن دس تھنگ, بجائے اس کے کہ وہ لڑائی اور مار کٹائی اور یہ کہیں کہ جی میں کیسے ان کو سبمٹ کراتا ہوں سب کو. بالکل. ویری بریفلی منصور صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں پاکستان مسلم لیگ نواز اور پی 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 کیا اپنے معاملات جو ہیں کیبنٹ کے حوالے سے خاص طور پہ سالو کر لیں گے؟ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب لندن بھی گئے ہیں, نواز شریف صاحب سے وہاں بھی ملاقات کریں گے اسی حوالے سے. میرے خیال میں وہ دس وڈ بی مور آؤٹ آف نیسیسٹی, ان کو کرنے پڑیں گے کیونکہ آبویسلی اف دے ڈونٹ ڈو دیٹ تو اٹس گیم اوور. یہ تو آخری پھر ہم اوور کے اندر داخل ہو چکے ہیں. میرے خیال میں ہمیں اس کو اسی طرح کنسیڈر کرنا پڑے گا اور نواز شریف صاحب کریں گے میرے خیال میں. ان کو he'll have to give that space to پاکستان پیپلز پارٹی. ابھی مریم نواز صاحبہ نے آج کس چیز پہ مانگ رہے ہیں بلاول صاحب؟ دیکھیں جو میرے پاس اطلاعات دو تین چیزیں ہیں جو سٹکنگ پوائنٹس ہیں. ایک تو چیئرمین سینٹ کی سیٹ کے اوپر مسئلہ پڑا ہوا ہے کیونکہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ یہ کم از کم ان کے پاس ہونی چاہیے کیونکہ اسپیکر کی سیٹ وہ آلریڈی دے چکے ہیں. اس کے علاوہ پریزیڈنٹ کے مسئلے کے اوپر بھی ایشو پڑا ہوا ہے کہ جی اگر آصف علی زرداری یا مولانا فضل الرحمان, اس کے اوپر بھی ایشو پڑا ہوا ہے. یہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں مسلم لیگ نون کے جی ہم نے آپ کو گورنر پنجاب کی کرسی آلریڈی دے دی ہوئی ہے تو اس کے اوپر یو آلریڈی گاٹ یور شیئر, لائنز شیئر آپ کو مل چکا ہے, بس دیٹس انف. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ نہیں ہمیں اور بھی دیں, بلکہ وہ یہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں کہ بے شک آپ ہمیں پریزیڈنٹ, چیئرمین سینٹ, اسپیکر آلریڈی آ چکا ہے, گورنر پنجاب آپ ہمیں دے دیں اور ہم سے ساری وزارتیں بے شک آپ لے لیں, وی ڈونٹ مائنڈ دیٹ. اور بلکہ ہماری وزارتیں جو ہیں وہ لوگ جس طرح محسن داوڑ ہو گئے اور باقی چند اور اے این پی کے لوگ ہو گئے, بے شک آپ نے ان کو دینی ہے تو ان کو دے دیجئے, لیکن ہمیں یہ جو کنسٹیٹیوشنل سیٹس ہیں یہ کم از کم آپ ہمیں ضرور دیں. پلس they are also asking for 7 to 8 seat adjustment in Punjab, جو مسلم لیگ نون جو ہے ذرا اس کے اوپر تھوڑی سی شیکی ہو رہی ہے کہ وہ سیٹیں ہم کس طرح دے دیں ان کو. بالکل ٹھیک. مریم نواز صاحبہ بھی سر لندن جا رہی ہیں, اس کا یہ مطلب ہے کہ نواز شریف صاحب جلد واپس آنے کے نہیں ہیں؟ ابھی لندن کے بجائے وہ پہلے میرے خیال میں عمرہ کرنے جا رہی ہیں کیونکہ نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی یہ سنا تھا کہ شاید وہ بھی عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. سو اٹس ناٹ کلیئر کہ وہ آتے ہیں یا نہیں آتے. لیکن میاں جاوید لطیف صاحب مسلم لیگ نون کے جو ایک رہنما ہیں, انہوں نے کل غالباً ایک بیان دیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جی عید کے بعد جو ہے وہ میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب آ جائیں گے. لیکن میاں جاوید لطیف صاحب نے دسمبر کے اندر بھی یہی کہا تھا کہ جنوری کے اندر میاں نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں. سو آئی ول ٹیک دس ود اے پنچ آف سالٹ. وی ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر اور اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے خیبر پختونخوا کے حوالے سے. ویلکم بیک. پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کریں گے خیبر پختونخوا میں جو سیکیورٹی فورسز پہ بڑھتے ہوئے حملے ہیں. گزشتہ روز بھی خیبر میں ایک چیک پوسٹ جو تھی اس پہ ایک دہشت گرد کے حملے کی خبر آئی ہے. کہا جا رہا ہے کہ ایک انسپیکٹر اور جو 4 اہلکار تھے وہ شہید ہوئے, دہشت گرد کا حملہ ہوا, اس کے بعد وہاں ایک لڑائی بھی, مقابلہ بھی ہوا ہے افسران اور دہشت گردوں کے درمیان, جس کی وجہ سے ایک دہشت گرد بھی ہلاک ہوا. یہ پہلا ایسا واقعہ نہیں ہے. اب کچھ عرصے سے ہم ریگولرلی اس طرح کی اطلاعات جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ارشد عزیز ملک صاحب, ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہیں جنگ اخبار پشاور. ویلکم ٹو دا شو سر. جی ارشد صاحب, کیا واقعہ ہے, کیا تازہ ترین اطلاعات ہیں اس واقعے کے حوالے سے جو سامنے آئی ہیں؟
आरफा बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने बताया कि ये वाक़यात हो रहे हैं और मुसलसल हो रहे हैं। बाज़ वाक़यात तो अभी रिसेंटली हमने देखा कि एकदम बढ़ना शुरू हो गए हैं, लेकिन वो बात इस तरह भी कही जाती है कि दहशतगर्दी ख़त्म हो गई, तो मेरे ख्याल में ख़त्म नहीं, कभी वाक़यात बढ़ते हैं और कभी कम होते हैं। जो आपने वाक़ये का भी बताया, इस तरह के वाक़यात सूबे में काफ़ी जगहों पे हुए हैं। अभी हम देख रहे हैं कि दो किस्म के वाक़यात हो रहे हैं। एक तो आम टारगेट किलिंग है, जिसको कहते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस पर भी जो हमले हो रहे हैं, नौजवान जवान हमारे हैं या पोलियो के वर्कर हैं, उन पर हमले होते हैं। तो जैसे खुदकुश हमला हुआ पेशावर में, काफ़ी सारे हमारे जो नमाजी शहीद हुए उसमें। तो अब तक जो पिछले 3 माह हो गए और अप्रैल का ये चल रहा है, 97 सिक्योरिटी एहलकार अब तक शहीद हो चुके हैं। मुख्तलिफ वाक़यात हुए हैं, ज़्यादातर हमारे खैबर पख्तूनख्वा में वाक़यात हो रहे हैं और चंद बलूचिस्तान में भी हुए हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये वाक़यात जो हैं बढ़ते जा रहे हैं। जहाँ पे भी पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं और अफगानिस्तान में भी आप देखें तो आज भी अभी मज़ार शरीफ में मस्जिद में धमाका हुआ है, वहाँ पे भी शहीद हो रहे हैं। तो ये पूरा खिता जो है इस वक्त हम देख रहे हैं कि इसके अंदर दहशतगर्दी की जो लहर दोबारा उठ रही है। अब इसमें देखें तो 3 की जो जमातें हैं या ग्रुप हैं वो काम कर रहे हैं। हम तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान में ज़्यादातर वाक़यात मुलव्वस है। ISIS है वो भी अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहा है, अफगानिस्तान के अंदर भी वाक़यात कर रहा है और पाकिस्तान के अंदर भी उसके जो ग्रुप्स हैं छोटे वो यहाँ पे वाक़यात कर रहे हैं। और तीसरा जो है वो अलकायदा का ग्रुप है, तो अलकायदा की तंजीम है उसके लोग भी एक्टिव हैं। तो ये 3 बड़ी तंजीमें हैं, इसके नीचे छोटे छोटे ग्रुप हैं जो मुख्तलिफ इलाकों में काम करते हैं। इनकी आपस में भी कोऑपरेशन है अरशद साहब? जी हाँ, राब्ते तो इनके आपस में भी हैं और आपको पता है इनके जो छोटे ग्रुप हैं वो ज़्यादा एक्टिव हैं पाकिस्तान के अंदर। इनके हैंडलर्स अगर आपने देखा हो, पेशावर का जो वाक़या हुआ था उसमें जो खुदकुश हमलावर था और उसके जो साथी थे वो पाकिस्तान से उनका ताल्लुक था, वो अफगानिस्तान से नहीं आए थे। तो चूँकि अफगान महाजिरीन की बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है, तो जब 4 मिलियन लोग आपका अफगान हो आपके पास और बॉर्डर जो है वो उसमें लोगों का आना जाना हो, तो बड़े आसानी से लोग वहाँ से पाकिस्तान आते हैं और यहाँ पे वाक़यात होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अरशद साहब, आपने हमारे निकाला। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम। हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें। बेल आइकॉन को प्रेस करें।